बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ARY QTV पर रहमत सहर में मैं हूँ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन, अपने साथी मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही के साथ। नाज़रीन किराम, जब बहार का मौसम आता है और बाद बहारी चलती है तो गुलसितां हर तरफ वीराने में भी सब्ज़ा उगाता है, दरो दीवार भी हर तरफ सब्ज़े की तस्वीर बनते नज़र आते हैं। वीराने रश्के चमन बन जाते हैं, संगलाख पहाड़ी चट्टानें हों, दरियाओं के किनारे ज़रखेज़ मैदान हो या बंजर ज़मीन, बहार आए तो हर तरफ फूल और शगुफ़े खिल उठते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये रनाई और दिल फरेबी तो सिर्फ ज़ाहिरी बहार की है, लेकिन कभी कभी इंसान का वजूद ऐसी बहारों से भी आशना होता है कि उस बहार के लुत्फ़ व करम से उसके मशामे जाम मुअत्तर हो जाते हैं, उसके कल्ब रूह महक उठते हैं, उसके अंदर एक ऐसी बहार आ जाती है कि पूरी बहार उसके सामने हेच नज़र आती है। नाज़रीन किराम, ये बहार मुसर्रतों और खुशियों की बहार होती है, ये बहार तसीन और तमानियत की बहार होती है, ये बहार वो होती है जो फौज़ व फलाह की बहार है, ये बहार अरमानों के पूरा होने की बहार होती है, ये बहार उन सब बहारों की सरदार होती है जब हर समत नेकियों की हवाएं चलती हैं। जब ऐसी बहार आ जाए तो खैर के गुलाब महकते हैं, नेकी नमू पाना शुरू हो जाती है, बुराई की फसल कटना शुरू हो जाती है, इंसान के अंदर कुव्वत अमल की तहरीक पैदा हो जाती है, नूर व सुरूर की आबशारें गुनगुनाना शुरू कर देती हैं, गफलत और मासियत की धूल छट जाती है, हसद और नफरत के कांटे टूटना शुरू हो जाते हैं, तकब्बुर के पत्ते झड़ जाते हैं। नाज़रीन किराम, ये वही बहार है जो अपने साथ रहमत, मग़फ़िरत और नजात की खुशखबरी लेकर आती है। आइए रमज़ान करीम की इन मुक़द्दस सातों में बारी ताला के हुजूर ये दुआ करें कि हमें इन बहारों से हिस्सा नसीब हो, हमारा शुमार खुश नसीबों की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया जाए और हमें बदबख्तों की फ़हरिस्त से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। रहमत सहर में इसी पैगाम के साथ, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, हमें कुव्वत अमल नसीब फरमाए, हमारी नेक तहरीकात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफ़ा नसीब फरमाए। इन तमाम दुआओं की छाँव में सबसे पहले बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए, उनके खैर मक़दम के लिए। आगाज़ रमज़ान से इनका साथ हमारे साथ है, रफ़ाकत मुयस्सर है, हम बहुत कुछ इनसे सीख भी रहे हैं। काल अल्लाह और काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जो खूबसूरत पैगाम इनकी जानिब से नशर होता है, यकीनन मैं, आप सब और पूरी दुनिया के नाज़रीन जो ARY QTV की रमज़ान की इस नज़रियात से वाबस्ता हैं, वो उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं और मुस्तनीर भी होते हैं। हमारी बहुत मोहतरम शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब। और नाज़रीन किराम, हमारा अस्माउल हुस्ना के सिलसिले में आज का मौजू है अर्रज़्ज़ाक़, रिज़्क़ देने वाली वो करीम शख्सियत। अर्रज़्ज़ाक़ के मानी, मफ़हूम और इसकी तफ़हीम हासिल करने के लिए हमारी ARY QTV की टीम ने जो शानदार पैकेज आपके लिए बनाया है, सबसे पहले वो पैकेज मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा, कलाम भी शामिल करेंगे और रहमत सहर में हम बारी ताला की बारगाह से रहमतें समेटने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आइए पैकेज देखते हैं। नाज़रीन किराम, रहमत सहर में आपने पैकेज देखा, अर्रज़्ज़ाक़ हमारा आज मौजू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त रज़ाक़ी इंशाअल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे और हमें मालूम होगा कि इस इस्म मुबारक के मानी क्या हैं, मफ़हूम और मतालिब क्या हैं। गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कलाम शामिल करना है। रहमत सहर में हम्द बारी ताला हमें समात करनी है और समात हमें करनी है, मुझे अपने साथी मेज़बान से ही आज इल्तिजा करनी है हम्द बारी ताला के लिए। आगाज़ रमज़ान से जो सनाख़ान रसूल आलमी शोहरत याफ्ता हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब आज की इस नशिस्त में हमारे साथ नहीं है, हम उनको यकीनन मिस भी कर रहे हैं। वजह क्या है ये तो हम कल इंशाअल्लाह रूफ़ी साहब से ही जानेंगे कि वो आज की नशिस्त पे हमारे साथ क्यों नहीं है। कलाम मुझे नौशाही साहब से गुजारिश करनी है, लेकिन उससे पहले मैं 3 हम्दी अशार हसान पाकिस्तान मोहम्मद आज़म चिश्ती अलैहिर्रहमा के पेश करता हुआ नौशाही साहब से हम्द के लिए इल्तिजा करूँगा। आज़म चिश्ती अलैहिर्रहमा अपने रब की हम्द यूं बयान करते हैं, लायके हम्द तेरी ज़ात के महमूद है तू, लायके हम्द तेरी ज़ात के महमूद है तू, लायके सजदा तेरी ज़ात के मसजूद है तू, लायके सजदा तेरी ज़ात के मसजूद है तू, बोध इतना कि कभी आंख ने देखा न तुझे, बोध इतना कि कभी आंख ने देखा न तुझे, कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है तू, कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है तू,
ایک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا، ایک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا، سب کا مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے تو، سب کا مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے تو، لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو۔ میرے ساتھی میزبان جو بہت خوبصورت ثنا خوان ہے، اللہ رب العزت نے نعت اور حمد و منقبت کی برکت سے پوری دنیا میں نے عزت عطا کی ہے۔ آج حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں محترم محمد افضل نشاہی پیش کرتے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بسم اللہ۔ محترم صفدر علی محسن صاحب آپ کا، اور پیش کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار ہیں، اور کلام ہے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ارشاد۔ میں نے کہا تو کون ہے، میں نے کہا تو کون ہے، اس نے کہا رب جہاں، میں نے کہا تو کون ہے، اس نے کہا رب جہاں، میں نے کہا کیا نام ہے، اس نے کہا شاہ شاہاں، میں نے کہا تو کون ہے، میں نے کہا رحمت تیری، اس نے کہا ہے بے کرم، میں نے کہا رحمت تیری، اس نے کہا ہے بے کرم، میں نے کہا قدرت تیری، اس نے کہا ہر دم آیا، میں نے کہا قدرت تیری، اس نے کہا ہر دم آیا، میں نے کہا تو کون ہے، میں نے کہا کیا کام ہے، اس نے کہا جود و کرم، میں نے کہا کیا کام ہے، اس نے کہا جود و کرم، میں نے کہا کیا شان ہے، میں نے کہا کیا شان ہے، اس نے کہا فوق از گمان، میں نے کہا کیا شان ہے، اس نے کہا فوق از گمان، میں نے کہا تو کون ہے، میں نے کہا کیا لاؤں میں، اس نے کہا بس عاجزی، میں نے کہا کیا لاؤں میں، اس نے کہا بس عاجزی، میں نے کہا میں کیا کروں، میں نے کہا میں کیا کروں، اس نے کہا میرا بیان، میں نے کہا میں کیا کروں، اس نے کہا میرا بیان، میں نے کہا تو کون ہے، اور میں نے کہا کیا تیرا پتہ، میں نے کہا تیرا پتہ، اس نے کہا قلب حزین، میں نے کہا رفتے سفر، میں نے کہا
رہتے سفر اس نے کہا عزم جوان، میں نے کہا رہتے سفر اس نے کہا عزم جوان، میں نے کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا شہزاد کا، اس نے کہا سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا شہزاد کا، اس نے کہا سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا محشر کے دن، میں نے کہا محشر کے دن، اس نے کہا دوں گا امان۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا رب جہاں۔ میں نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے کہا شاہ شاہاں۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ خوبصورت، بارک اللہ تعالی۔ ناظرین کرام، حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہو چکا کلام سے، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت انداز میں، حسن انداز میں جناب محمد افضل نوشائی صاحب نے پیش کیا کلام علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کا۔ ہدیہ حمد سے، نذرانہ حمد سے آغاز ہوا، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا، پیکیج آپ کے سامنے دیکھ لیا آپ نے، اور گفتگو کا ہم آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے ناظرین یہاں وقت ہے رحمت سحر میں ایک مختصر سے بریک کا، ہمارے ساتھ آپ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، رحمت سحر میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے میں جانے سے پہلے حمد باری تعالیٰ آپ سماعت کر رہے تھے، بہت خوبصورت نذرانہ حمد جناب محمد افضل نوشائی صاحب نے پیش کیا، جن کا کلام ہے وہ بھی تشریف لا چکے۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب آپ کو۔ اور ناظرین کرام، گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اسماء الحسنہ کے سلسلہ میں ہمارا آج کا موضوع ہے الرزاق۔ اس کا معنی، اس کا مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے، ہم جانتے ہیں مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ الرزاق مبالغہ کا صیغہ ہے، اور مبالغہ دو چیزوں میں ہوتا ہے، کم میں یعنی مقدار میں، یہ عربی کا لفظ ہے، کم، کمیت، اسی سے، صحیح، اور صفت میں۔ جی تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو صفت ہے رزاقیت والی، جی جی اس میں مبالغہ دونوں حوالوں سے موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نوع کا رزق عطا فرمایا اور ہر نوع میں وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا۔ خوبصورت، اللہ اکبر۔ اور جو بھی انٹرو میں اس کا ترجمہ جو سادہ لفظوں میں ہمارے ناظرین، رزق دینے والا، لیکن اہل علم نے کہا الرزاق اسے کہتے ہیں جو رزق کی محتاج مخلوق کو بھی پیدا کرے، پھر ان کے لیے رزق بھی پیدا کرے، اور پھر اس رزق سے فائدہ اٹھانے کے اسباب بھی پیدا کرے، اللہ سبحان اللہ۔ اس کو رزاق کہتے ہیں۔ یعنی یہ ساری ڈائمینشنز اس ایک لفظ کے اندر ایک لفظ کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر رزق جو ہے اللہ عرف عام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ رزق صرف خورونوش کے سامان کو کھانے کہتے پینے کا ہیں، سامان۔ کھانے پینے کا۔ رزق کا مفہوم بہت وسیع اور اس کا اطلاق بہت وسیع ہے۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عطا اور ہر نعمت کو کہا جاتا ہے۔ ہر عطا کو رزق اور ہر نعمت کو رزق کہا جاتا ہے۔ جس طرح کھانے پینے کا سامان رزق میں ہے، اسی طرح اگر کسی کو حسن کی خیرات ملی ہے، کسی کو دانش کی خیرات ملی ہے، کسی کو قوت کی خیرات ملی ہے، کسی کو قد کاٹھ ملا ہے، کسی کو اگر اقتدار ملا ہے، کسی کو اگر جو ہے اولاد ملی ہے، کسی کو اگر اچھا دماغ ملا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں
اللہ کی عطا میں ہیں، اللہ کی نعمتوں میں ہیں اور اس رزاقیت کے تحت داخل ہیں۔ اور پھر اہل علم نے اس کو ایک حوالے سے اور تقسیم کیا، کہا کہ ایک ہے رزق ظاہری اور ایک ہے رزق باطنی۔ رزق ظاہری جسم کے لیے ہے کھانے پینے کا سامان، اور رزق باطنی روح کے لیے ہے، اور وہ ہے کشف اور معرفت۔ اللہ تبارک و تعالی رزق ظاہری بھی عطا فرمانے والا ہے، رزق باطنی بھی عطا فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کھول کے بیان فرما دیا، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اور دابہ کا معنی اہل علم نے کیا کُلُّ مَا يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ، اس کرۂ ارض پر ہر چلنے والی چیز جو ہے، ہر رہنے والی چیز، وہ دابہ کے تحت داخل ہے۔ اور میرے رب نے نکرہ تحت النفی ہے، اور نکرہ تحت النفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ سبحان اتنا اکراس دا بورڈ جو ہے وہ نفی ہوتی ہے۔ نکرہ تحت النفی آیا تو فرمایا کہ روئے زمین پر رہنے والی چلنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رازق کوئی اور ہو، ہر ایک کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اکبر، سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت خوبصورت آپ نے الرازق اس حوالے سے آپ نے مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے آپ نے خوبصورت گفتگو سنی۔ محترم علامہ مجددی صاحب، محترم مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی، اب اس کا اطلاق کیا صرف انسانی مخلوقات پر ہوتا ہے یا اس کے علاوہ دیگر مخلوقات، جن ہیں، جن و انس ہے، اور جیسے فرشتوں کی کائنات ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے؟ اب اس حوالے سے ہم الرازق کی شان کو، اللہ کریم کی صفت کو کیسے لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف میں جب ہم یہ جان چکے کہ وہ رب العالمین ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو رب العالمین ہوگا اس نے عالمین کے کچھ رہن سہن، کھانے پینے، ان کے زندہ رہنے کے لیے کچھ اسباب بھی پیدا کیے ہوں گے، اور وہ سارے اسباب وہ الرزاق سے وابستہ ہیں۔ جی ٹھیک۔ ہر وہ سبب جو مخلوق کی بقا کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا فرما دیا۔ ہر وہ جہت، ہر وہ پہلو جس پر ضرورت کا اطلاق ہو سکتا ہے، حاجت کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور رزق کا اطلاق ہو سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں کمال یہ ہے کہ انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کا رزق پیدا ہو چکا، پہلے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی طے ہو چکا، انڈرسٹوڈ کہ اس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب تک دینا ہے، اور کس کس طرح سے دینا ہے۔ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ انسان بس اسی کے پیچھے یہی تو پہلو بھاگتا پھرتا ہے؟ الرزاق کی صفت جو ہے اس کا انکشاف اور اس کا اظہار سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہی اسی لیے کہ وہ ہماری ایمانی ضرورت ہے۔ جی جی جی۔ ہمیں معلوم ہو جب ہم اس کی اپنے خالق کی رزاقی کی معرفت حاصل کرتے ہیں، یعنی اس کی صفت رزاق ہم پہ کھلتی ہے جو صفات فعلیہ میں سے ہے، اور مستقل حرکت میں ہے، مستقل اس کے اندر ایک تحرک ہے۔ جی جیسے اقبال نے کہا نا، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ اب فرشتہ کھاتا نہیں، فرشتہ پیتا نہیں، فرشتہ سوتا نہیں، فرشتہ پہنتا نہیں، رزق اسے بھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہی ایک جو آپ نے راز والی بات۔ جی جی۔ تو جو ملکوتی مخلوقات ہیں ان کے لیے ملکوتی رزق ہے، کیونکہ وہ روح ہی روح ہیں، اللہ اکبر، وہ نور ہی نور ہیں، روحانی رزق ہے۔ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو ہم محفلوں میں بیٹھ کے لوگوں کے لیے 15 منٹ ہمارا نقیب و خطیب لگاتا ہے ایک سبحان اللہ نکلوانے کے لیے، وجہ کیا ہے؟ کہ وہ سراپا مادیت ہے، اللہ اکبر، اسے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اور ملائکہ کہیں سبحان اللہ کی آواز بھی سن لیں تو اڑ کے فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اس کی اہمیت کا براہ راست پتہ ہے، کیونکہ وہ ان کا رزق ان کا ہے، ڈائریکٹ رزق ہے نا۔ کیا کہنے۔ تو کاش ہمارے اندر بھی وہ روحانیت کا لیول بڑھے، تو پھر ہمیں فرمائشی سبحان اللہ نہیں، حقیقی سبحان اللہ نصیب ہوگی، اور وہ ڈائریکٹ روح کو ملے گی۔ اسی طرح رمضان کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، صفت رزاقی کا۔ حضرت ایک چھوٹی سی بات بھی یہی مجھے آپ سے پوچھنے کا تھا کلامی کی معافی، جس طرح فرمایا کہ رزق مقرر ہے، اسباب پہلے سے اس کے لیے تیار شدہ ہیں، اور جب وہ آتا ہے تو اسباب کا نزول ہوتا ہے،
तो क्या इन हालात में रिस्क की कुशादगी की दुआ हमें नहीं मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए। उसके लिए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है, तुम ज़मीनों पे हो, जो कुछ तुम्हें दरकार है वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर और तय है। जब रिस्क में वुसअत की दुआ करोगे तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक मंगता किसी सखी के दर पे खड़ा है और सखी का प्रोग्राम उसे 10 रुपए देने का था, लेकिन मंगते ने ऐसी अदा इख्तियार की कि उसने कहा 100 ही दे दो यार। अल्लाह अकबर। तो ये जो मांगने का पहलू है, दुआ का पहलू है, ये उसकी सिफत सखा के साथ मुतल्लक है। अच्छा, वो रज़्ज़ाक भी है और वो गनी भी है, अल्लाह वो अकबर। सखी भी है, वो करीम भी है, वहाब भी है। तो ये सारी सिफात उसके अंदर इंक्लूड हो के जब मंगता दुआ के लिए हाथ उठाता है तो ऐन मुमकिन है कि उसके मुकद्दर और नसीब में तो 10 लिखे थे, लेकिन उसकी दुआ जो है वो उस 10 को 100 बना दे, 100 को 1000 बना दे, 1000 को लाख बना दे और लाख को करोड़ बना दे। अल्लामा साहब, एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में और आया है कि ये जो जिस्मानी रिस्क और रूहानी रिस्क, अब दोनों हवाले से इंसान इसका मोहताज है, दोनों चाहिए इंसान को। जी। रूहानी रिस्क सिर्फ फरिश्तों को नहीं चाहिए, इंसान को भी चाहिए। ये इशारा तो, मैंने तो इसलिए मुझे दिया। इसमें सवाल ये है कि इंसान किसको तरजीही तौर पर ले, प्रायोरिटी क्या है? ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है जी। कि जिस्म फानी है, वक्ती है, आर्जी है, उसका रिस्क भी फानी है, वक्ती है, आर्जी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रूह दायमी है, अबदी है, सरमदी है, उसका रिस्क भी दायमी है, अबदी है, बाकी है। लिहाजा निगाह तो उस पे रखिए। इस जिस्म की बका रूह पर मुनहसर है। सुभान जिस्म अल्लाह। डिपेंड करता है रूह पर। तो आप खुद सोच लीजिए कि जो डिपेंडेंट चीज़ होगी आप उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करेंगे, या जो असल बेसिक चीज़ है, बुनियादी मादा है, सरचश्मा हयात है, जिसके साथ आप हैं, जिसकी वजह से आप हैं, जी जी जी। जिससे आपकी बका है, आप उसके लिए एफर्ट करें। तो ये रमज़ान जो है असल में ये इसीलिए है कि ज़रा जिस्म को टाइम कम दो, अल्लाह वाह, वाह, अकबर। वाह। रूह को टाइम ज़्यादा ज़्यादा दो। दो। यानी रिस्क मुसलसल देना है। क्या और कहना? मैंने आज मस्जिद में दर्स में लोगों को कहा कि जी, आप जी। ये तजुर्बा करके जो सूफिया का हम सुनते हैं ना, कई कई दिन के रोजे रखते थे और कुछ भी नहीं होता था, जी हाँ, जी और हाँ। हमें एक दिन का रोजा, वजह कि उनकी रूहें मजबूत और पावरफुल थी, अल्लाह एनर्जेटिक थी। अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो हम समझते हैं शायद ज्यादा सहरी खा लेने या इफ्तारी कर लेने से हम बहुत मोटे ताजे होंगे, ऐसी बात। जिस्म की डिमांड पूरी करने से इबादत के शायद। लिए रूह की एनर्जी चाहिए, अल्लाह जिस्म की अकबर। एनर्जी सुभान नहीं अल्लाह, चाहिए। सुभान तो अल्लाह। फिर आप वो सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह, जब फरिश्तों से मुआफ़क़त होती है ना, चूँकि आलम मलकूत है, रूहानियत है, फरिश्ते सरापा रूह हैं, इसलिए हमें नज़र नहीं आते, और नूर हैं, हमारे पास होते हैं, हमारे दरमियान होते हैं, हमें नज़र नहीं। तो उन्हें भी रिस्क दिया जा रहा है। जिन्नात नारी हैं, उन्हें भी रिस्क दिया जा रहा है। और एक अल्लाह अजीब कमाल शान रज़ाकी ये है क्या कहने? कि एक का फुजला दूसरे का रिस्क है। अल्लाह अकबर। एक के लिए बेकार और फजूल चीज, गंदगी और नजासत हो गई, हड्डी और खा दूसरे के लिए के रिस्क चूस के फेंक दी, वो दूसरे दूसरे का सिलसिला रिस्क है। शुरू। अल्लाह इस तरह हैवानात में, जमादात में, नबातात में एक एक पूरी चेन बनी अजीब हुई है। निज़ाम है उस अल्लाह रब्बे अकबर। कायनात वाह, का। वाह, वाह, और वाह, आज जो सुभान आप वेस्टेज का सिस्टम देखते हैं, ये वेस्ट उठाई जाती है, फिर उसको रिसाइकिल कर लिया रिसाइकिल जाता है। होके फिर वो कारआमद होती है। ये भी उसकी शान रज़ाकी। और ऐसे ऐसे पहलू हैं कि आप इसमें गौर करते चले जाएं तो फिर आपको यकीन आएगा कि इस कायनात का एक एक जर्रा बर महल बर मौका वाह, वाह, वाह। और कार आमद है और अपना काम कर रहा है। और अल्लाह की शान रज़ाकी का मजहर है, सुभान और अल्लाह, हर सुभान बंदे के लिए उसमें कुछ न कुछ इफादियत का पहलू मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन, बहुत खूबसूरत बात रिस्क के हवाले से आपने भी सुनी और राज़िक के हवाले से, दोनों बातें आपके सामने हैं। और तरजीही तौर पे मुक़द्दम और प्रायोरिटी पर किसको आपने लेना है, एक लाइन ऑफ एक्शन मोहतरम अल्लामा साहब ने आपके सामने रख दिया है। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। रहमत सहर में आप हमारे साथ रहिए, हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन इकराम, ARY QTV पर आप देख रहे हैं रहमत सहर। मैं हूँ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन, मेरे साथ हैं मोहम्मद अफजल नौशाही, हमारे मौजूद शुरकाए गुफ्तगू मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब और जनाब अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब बहुत खूबसूरती से मौजू को आगे बढ़ा रहे हैं। अर्रज़्ज़ाक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इसम गिरामी के बारे में हम जान रहे हैं, अपने फ़हम में इजाफ़ा कर रहे हैं, और इस शान करीमी के बारे में बहुत खुलकर हमें बताया जा रहा है और बहुत खूबसूरती से हम इससे रहमत कशीद कर रहे हैं। सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। मुफ्ती साहब, जिस तरह आज ज़िमनन 2 अस्माए रब्बानी हमारे मौजू में शामिल हैं, जिसमें अल वहाब और अल मुकीत, ये 3 सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमारे सामने आ गई, अर्रज़्ज़ाक़ के साथ 2 ये। तो अगर ये तीनों हम मानी हैं तो उसके बारे में बताइए, या अगर इनों में कुछ फ़र्क है तो ज़रा इसकी तशरीह फरमा दीजिए। ये बड़ी बुनियादी बात यह है कि
جب انسان کے اندر ابھی روح پھونکی جاتی ہے، وہ شکم مادر میں ہوتا ہے، تو مستند اور بے شمار احادیث کے اندر موجود ہے کہ اسی وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اللہ اکبر. اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا رزق بھی. رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، کتنا اس کو ملنا ہے اور کہاں ملنا ہے اور کیسے ملنا ہے. اچھا اگلی بات دعا بھی کہ مانگنی چاہیے کہ نہیں. یہ بھی بڑی مشہور حدیث کے اندر کہ خالق کائنات تو اس کی رحمت صدائیں لگاتی ہے کہ الا من مسترزق، اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں. اور سبحان کل ایک روایت میں نے بیان کی تھی، اللہ نے فرمایا تم سارے فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں رزق دوں، لہذا مجھ سے مانگو، میں اللہ تمہارے اکبر. رزق میں اضافہ کروں گا. دعاؤں سے اضافہ ہوتا ہے. اب سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو الفاظ ہیں الرزاق، الوہاب اور المقیت، لفظی معنی کے اندر لغوی معنی کے اعتبار سے لطیف سا فرق ہے. وہاب کا معنی عطا کرنے والا، مقیت کا معنی قوت سے ہے. یہ جی. قوت روزی کو کہتے ہیں، درست. مقیت روزی دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رازق ہے، ایسا خالق ہے، اور صرف وہی رازق. ماں باپ یا کوئی حکمران یا کوئی میل آنر، انڈسٹری کا مالک، کسی بھی ادارے کا جو آنر ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ میں رازق ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں، تو اسے اس بات کو مستحضر کر لینا چاہیے ایک لمحے کے لیے کہ تجھے رزق کس نے دیا. جی. تو اگر نہ خدا کسی کا بن بیٹھا ہے، رازق بن بیٹھا ہے، تو یہ سوچ تو صحیح کہ تجھے بھی کوئی رزق دینے والا ہے. میرا رب فرماتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. فرمایا اللہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق، تم یقین کر کے تو دیکھو، اس کو رزاق مان کے تو دیکھو. میں نے جو دوران گفتگو ایک بات کہی تھی، اور نوشائی صاحب جو ہیں وہ وہیں رکے ہوئے ہیں، ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے، سوال پوچھنا چاہتے تھے. اس سے اگلی بات یہ ہے نوشائی صاحب، جی، میں نے جی. تو جملہ یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے محتاج جو ہیں، ضرورت مند، حاجت مند، انہیں بھی پیدا کرتا ہے، رزق بھی پیدا کرتا ہے، اور اس سے استفادہ کے اسباب بھی پیدا. اسباب جو ہیں. اچھا اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ رزق کی ایک نوع ہے جو جی. کھانا پینا ہے. یہ رزق جب انسان کے اندر جاتا ہے تو اندر بیٹھے ہوئے اتنے لوگ ہیں، اتنی اصناف ہیں کہ وہ اسی رزق سے الگ الگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جی ایسے ہر ایک اپنی اپنی خوراک، معدے کی خوراک الگ ہے، جگر کی الگ جی، ہے، جی، جی. دماغ کی الگ ہے، قلب کی الگ ہے، آنتنیوں کی الگ ہے. اعصاب کی الگ ہے. جی. کھا ایک ہی چیز رہے ہیں تو مختلف ڈیمانڈز کے مطابق ان کے اندر جو مختلف تاثیریں پیدا کر رہا ہے وہی رزاق مطلق ہے. حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بڑے صوفی بزرگ اور اللہ والے بڑے درویش ہوئے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا، یہ ہمارے اہل علم سے بھی عام طور پر لوگ کہتے ہیں مولوی گلاں کر دینے یہ کھاندے بھی ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ بھئی ذریعہ معاش کی جو فکر میں لگ جاتا ہے وہ معاش کے خالق کی فکر سے جو ہے نا وہ بے بہرہ ہو جاتا ہے جی. اور غافل ہو جاتا ہے. تو معاش کو پیدا کرنے والے کی جو فکر میں رہتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاش کے ذریعے اس کے لیے خود پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں کام نہیں کرنا چاہیے، محنت ضرور، رزق حلال کی تلاش انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے. حضرت حاتم اصم سے پوچھا کہ تم کھاتے کہاں سے ہو؟ ہر وقت تو تم پڑے رہتے ہو، اللہ اللہ کرتے رہتے ہو اور دنیا کو سلجھانے میں لگے رہتے. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ صوفی وہ نہیں ہوتا کہ جو تصوف پہ لیکچر دے، جس پر لیکچر دیا جا رہا ہو وہ صوفی ہوتا ہے. جی. نہیں سمجھ آئی نا آپ؟ صورت بات. جس پر لیکچر دیا جا رہا. صوفی کال سے کم بات کرتا ہے، حال سے بات زیادہ. کرتا ہے. جی. جی. یہ تو وہ بن کے دکھاتا ہے. اب ہمارے ہاں زبان کی سلاست تو اللہ ہر ایک کو عطا کر دیتا ہے. صوفی کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، واہ واہ. جو اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، وہ صوفی ہوتا ہے. حضرت حاتم اصم اسی طرح کے ایک صوفی تھے. تو ان سے پوچھا کہ جناب کھاتے کہاں سے ہو؟ کہا اللہ کے خزانے سے. اس نے آگے سائل جو تھا اس نے کہا جی وہ آسمانوں سے گراتا ہے. کیا خوبصورت جواب تھا اس درویش کامل کا. اللہ اکبر. کہا اگر زمین اس کی نہ ہوتی تو آسمانوں سے گرا دیتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر زمین اس کی نہ ہوتی
تو پھر وہ آسمانوں سے گرا دیتا، آسمان بھی اس کا ہے، یہ زمین بھی اس کی ہے۔ اللہ اکبر، تو کہا کہ جی آپ سے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کو کلام کی تعویل کرنا آتی ہے؟ تو کہا اس لیے کہ کلام کو نازل کرنے والا وہ ہے۔ کہا آپ سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تو اکبر، اگر عقیدہ ایمان رسوخ یہ ہو جائے تو پھر بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، جو ہم نے سمت پہ بات کی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کی کفالت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، الرزاق اور رزق کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ہمارے علماء آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ محترم علامہ مجددی صاحب، یہ اللہ کریم کی یہ جو صفت ہے، صفت خاصہ ہے، اور یہ جو سسٹم ہے کائنات میں رزق تقسیم کرنے کا اللہ کریم کا یہ جو نظام ہے، ذرا اس حوالے سے بیان فرمائیے، چونکہ یہ بات کبھی عقل سے ماورا ہو جاتی ہے کہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے، اب وہاں پہ اسباب کیا ہیں اس کو رزق فراہم کرنے کے، بیان فرمائیے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کا کمال یہ ہے کہ ہم عالم اسباب کے لوگ ہیں، ہم مادی دنیا کے لوگ ہیں۔ جی، رب کائنات نے اس کائنات کو دو حصوں میں بانٹا ہے اپنی شان تخلیق کے مطابق۔ جو اللہ کی تقسیم ہے جی، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے دو حصے ہیں، الا لہ الخلق والامر۔ سبحان اللہ، خلق بھی اس کا ہے اور امر بھی عامر اس بھی کا۔ اسی کا ہے۔ کائنات کا ایک حصہ وہ ہے جو اس کے نظام اسباب اور نظام خلق کے تحت چلتا ہے، میٹیریلسٹک ہے، عناصر سے اس کا وجود متعلق ہے۔ متعلق ہے، جی وہ مختلف عناصر سے آگ، ہوا، مٹی، پانی، میٹیریل اس میں کار فرما ہے، جی، تو وہاں ٹائم اینڈ سپیس دونوں کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ میٹیریل آ گیا نا۔ جی جی جی، اور دوسرا عالم اس کا ہے امر، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ کن سے چلتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب فرشتے جو ہیں یہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، ملائکہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ اس لیے وہ ملکوتی ہیں، تو ان کا رزق بھی اسی عالم سے آئے گا جس عالم کے وہ ہیں، عالم امر۔ تو ان کا رزق بھی کن والا ہے، کون والا وہ انویزیبل ہیں، ان کا رزق بھی انویزیبل ہے۔ وہ لطیف ہیں، ان کا رزق بھی لطیف ہے۔ اچھا، کیا عرفاء نے یہ جو انویزیبلٹی ہے اس کو بھی بیان کیا ہے؟ بالکل، قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، عرفاء نے بیان کیا۔ جب وہ بیان کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی وجود فیورٹ بنا۔ سبجیکٹ ہی یہی ہے نا کہ اچھا جی۔ انویزیبل کو ویزیبل بنا کے دکھانا۔ عارف تو اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، عالم اور عارف میں یہی فرق ہے، عالم لفظوں سے کھیلتا ہے، عارف معانی سے کھیلتا کیا کہنے، سبحان ہے، اس اللہ۔ کے اندر جو معنویت ہے وہ نکالتا ہے، وہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں سبحان جس پہ اللہ۔ عام نظر نہیں رکتی ہے وہ پہلو نکالتا۔ تو تمام عوالم جتنے بھی ہیں ان کی ساری مخلوقات، اسی پہ آپ قیاس کیجئے ملائکہ پر، کہ جس عالم سے متعلق مخلوق ہے اس کا وہ رزق جو اسے چاہیے وہ اللہ اسے پہنچا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ ضروری نہیں کہ دوسری مخلوق یا دوسرے عالم کے علم میں ہو کہ وہ کون سا رزق کھا رہے ہیں جی اور انہیں کون سا رزق دیا، یہ اس کی وسعت رزاقی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم اس عالم کے ایک چھوٹے سے نقطے میں رہتے ہو۔ جدید سائنس یہ کہہ رہی ہے اس عالم کے بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا سا، نقطے میں رہتے یہ دنیا ہماری جو دنیا ہے یہ اتنی ہے کہ اگر دیوار چین پر ایک چھوٹا بچہ جا کے لیڈ پینسل سے ایک نقطہ لگائے تو اتنی ہے ہماری دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، یہ پانی اور اب خشکی۔ تو سائنس یعنی یہ بات بھی کہتی ہے نا کہ یہ جو سورج ہے یہ اتنا بڑا پلینٹ ہے کہ یہ کئی تھاؤزنڈز آف ارتھس کین ایزیلی بی پیکڈ ان دیٹ پلینٹ۔ بالکل، چھوٹا سا سیارہ ہے زمین، میں وہی عرض کر رہا جس کو ہم نے بہت بڑا سمجھا ہوں، ہوا بڑے ہے۔ بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، لیکن وہ عوالم جن کے اندر باقاعدہ مخلوقات، اب عالم ملکوت ہے، جی، چونکہ یہ جو بات آپ نے کی یہ عالم خلق ہے، سورج کا تعلق عالم خلق سے ہے، جی ہاں، یہ ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو وہ جو ویزیبل ہے، تو آپ نے دیکھ لیا سائنس کی خوردبین وہاں تک جی ہاں، پہنچ جی گئی، ہاں، یا آپ کی سیٹلائٹ وہاں تک چلی گئی، یا کوئی شٹل چلی گئی، تو وہ عوالم جو ابھی انویزیبل ہیں اور وہ آپ اس آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتے اللہ اور میٹریلسٹک خوردبین سے دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی رزق کی ترسیل فرما رہا سبحان اللہ۔ اور ان کی ضروریات کی کفالت فرما رہا ہے۔ ہمارے لیے مثال یہ دے دی کہ مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ایک کیڑا بھی اگر اس زمین پہ نہیں، اس کے نیچے 6 زمینیں اور ہیں، اور اس آسمان کے اوپر 7 آسمان، 6 اور ہیں، اب 7 آسمان
7 ज़मीनें उन अंदर रहने वाली मखलूक़ात, उनको सब को उनका मुतल्लका रिज़्क़ अता किया जा रहा है। ये उसकी शान रज़ाकी की वुसअत है। इंसान जो है, जो मैंने इशारा किया, इंसान तमाम मखलूक़ात का जामे है। इसके अंदर फरिश्ता भी है, इसके अंदर जिन्न भी है, इसके अंदर इंसान भी है। और इमाम गज़ाली और इमाम सयूती फरमाते हैं इसके अंदर दरिया भी हैं, इसके अंदर पहाड़ भी हैं, इसके अंदर चश्मे भी हैं, इसके अंदर ज़मीन भी है, इसके अंदर आसमान भी है, इसके अंदर काने भी हैं, मादनियात भी हैं, सोना भी है, मिट्टी भी है, लोहा भी है, सब कुछ है। गोया कहते हैं कि ये आलम असग़र है। हर इंसान एक मॉडल है इस पूरी कायनात का। तो आप कायनात को छोड़ें, इसी पे देख लें, आपको हर चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। तो उसके अंदर भी शान रज़ाकी कार फरमा है। जो ही आप खुद पे गौर करना शुरू करेंगे अपने वजूद पर, जाहिर पर, तो जाहिर की रज़ाकी खुल जाएगी। जब बातिन तक पहुंचेंगे तो बातिन की रज़ाकी खुल जाएगी, और इसी फार्मूले से आपको बाकी सारे अवालम का इदराक होगा। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा आसान कर दिया इसको, ये उर्फा ही कर सकते हैं। वो कहते हैं ये तन रब सचेदा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हूँ, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी, तेरे अंदर आब हयाती, आब हयात का चश्मा भी तेरे अंदर ही बह रहा है, अल्लाह अकबर। उसे भी तुमने तलाश करना है, ढूंढना है, वो आब हयात भी पीना है, फिर हयात हकीकी नसीब हो जाए। बहुत खूबसूरत अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी शरह आपने बयान की। रहमत सहर में नाज़रीन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, रहमत सहर में RYQ पर एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू हमारी चल रही है अर्रज़्ज़ाक़ के मौजू पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त रज़्ज़ाक़ियत। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे शामिल करना है कलाम। पहला कलाम हमने नुशाही साहब से सुना, बहुत खूबसूरत हदिया हमद उन्होंने पेश किया अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब का। और अब क्योंकि अल्लामा साहब खुद शायर भी हैं, बहुत खूबसूरत तख्लीक़ात इनके कलम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जारी की हैं और बड़ी रवानगी साथ इनका कलम चल रहा है। अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। हम अगला कलाम मुजद्दिदी साहब की बिला से ही गुजारिश करेंगे कि वो अपना लिखा हुआ नजराना अक़ीदत बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में पेश करने की सआदत हासिल करें। कलाम शायर बज़ुबान शायर। बिस्मिल्लाह करता हूँ और आगाज़ करता हूँ सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस बाबरकत शेर से, जहाँ से नात के चश्मे फूटते हैं, और उसके पंजाबी तर्जुमे से। आपने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि मा मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका तर्जुमा है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मकाम मोहम्मद दा, है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मकाम मोहम्मद दा, पया अपने शेर सजाना वा विच लिख लिख नाम। क्या कहने अल्लामा साहब। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब की नात पे ये तज़मीन है, तो मैं कुछ बंद अर्ज कर देता हूँ। उनकी मशहूर नात है लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए, और इस पे मतला है, मतले का बंद, अपनी पलकों पे सितारे से टिकाए हुए हैं, अल्लाह जी, अपनी पलकों पे सितारे से टिकाए हुए हैं, हम दिया इश्क़े रिसालत का जलाए हुए हैं, हम दिया इश्क़े रिसालत का जलाए हुए हैं, और गुंबदे सब्ज़ तसव्वुर में बसाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत। अल्लाह गुंबदे सब्ज़ तसव्वुर में बसाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए, दिल को हम मतले अनवार बनाए हुए। और अगला बंद है, अपनी सोई हुई तकदीर जगाए हुए हैं, खूबसूरत, अल्लाह अकबर, अपनी सोई हुई तकदीर जगाए हुए हैं, उनकी चौखट पे खड़े हाथ उठाए हुए हैं, और बात बिगड़ी हुई हर एक बनाए हुए हैं, कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुफ्ती साहब शेर देखिए, उनके दीदार से हटकर कोई अरमान न था, उनके दीदार से हटकर कोई अरमान न था, सैर महशर की तरफ भी कोई रुझान न था, और फिर मलाइक से भी ऐसा कोई पैमान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए, और इस अदबगाह में आराम से चल तेज न दौड़, इस अदबगाह में आराम से चल तेज न दौड़, मंतिको फलसफाओ जहल से मुंह खैर से मोड़, इस अदबगाह में
آرام سے چل تیز نہ دوڑ، منطق و فلسفہ و جہل سے منہ خیر سے موڑ، فرقہ وارانہ خیالات کے اصنام کو توڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ سبحان اللہ، صلی وسلم واہ واہ واہ، اور یہ بھی عقیدے پہ دلالت کرنے والا شعر پیر نصیر صاحب کا، اور اس پہ تضمین ہے کہ بعد سرکار وہ دونوں ہیں بزرگ و برتر، بہت اچھا ہے، بعد بعد سرکار وہ دونوں ہیں بزرگ و برتر، ساتھ رہتے تھے جو سرکار کے سایہ بن کر، بہت اعلیٰ، جز رسولوں کے بھلا کون ہے ان سے بہتر، کیا کہنے ہیں، جز رسولوں کے بھلا کون ہے ان سے بہتر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، وہ بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے، اللہ اکبر، واہ واہ، اللہ اکبر، اور اپنا دیدار کرا گنبد خضرا کے مکین، اللہم آمین، اپنا دیدار کرا گنبد خضرا کے مکین، در پہ حاضر ہے گدا گنبد خضرا کے مکین، آن کی آن ہی آ گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے، اور بکتا ہے کہ فیض جب مسند محمود کا جاری ہو نصیر، واہ، فیض جب مسند محمود کا جاری ہو نصیر، ہر گناہ گار پہ ایک کیف ستاری ہو نصیر، لب پہ شہزاد کے مصرع یہی جاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت تضمین ناظرین آپ نے سنی، اور کتنا خوبصورت مضمون، آقا علیہ السلام کی کتنی شانوں کو محترم مجددی صاحب نے اپنے کلام میں سمویا، اور آقا علیہ السلام کی اتھارٹیز جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، کی تشریح ساری، سبحان اللہ، یہ ہمارے عقائد ہیں، اللہ کریم ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بہت فیض عطا فرمائے۔ اللہم ربنا، ہم اپنے موضوع کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں ناظرین۔ محترم مفتی طاہر تبسم صاحب، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، ماشاءاللہ آپ قادر الکلام شخصیت ہیں بلا شبہ۔ میں اس طرف آنا چاہتا ہوں چونکہ جب خواص ہماری اس گفتگو کو سنتے ہیں اور عوام بھی، تو وہ اس کے وظائف اور تاثیرات کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں، تو پہلے میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کے لطائف اور معارف کے حوالے سے گفتگو فرما دیجئے، اور میں نے گزارش کی تھی آپ سے کہ یہ لطائف کیا ہوتے ہیں، معارف اٹ سیلف ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا، حضرت نے جو تضمین لکھی ہے بہت شاندار تھی، ماشاءاللہ، اور حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا جو کلام تھا وہ بہت اعلیٰ پائے کر اسی وزن پہ جا کے حضرت نے اس کو نبھایا ہے، وزن بھی ہے، سٹینڈرڈ بھی ہے، بڑی معیار بھی۔ مشکل سے ہے یہ تضمین، کیونکہ اصل شاعر نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے یہ تضمین اس کے یہ سب سے وزن کو، مشکل ہے اس کہ کے اس معیار کو کو برقرار قائم رکھنا رکھنا اور بلا ایسا شبہ، مصرع بڑی گانا، اہم بات یہ آپ آسان نے، کام نہیں ہے، فنی طور پر بہت مشکل ترین اصناف میں سے، الحمدللہ، اللہ ان کے قلم میں اور رواریاں، اللہ کریم مزید عزت اور پھر ہر مصرے کے 4 مصرے لائے ہیں، اور پھر وہ تو اعلیٰ حضرت کا جو شیخین کے حوالے سے بات کی ہے نا، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا، سایہ مصطفیٰ، مایا مایا استفا، اللہ اکبر، اور جو آپ نے کہا کہ قادر الکلام بھی یہی ہے، میں تو نہیں ہوں، تو وہ مجھے تو حضرت حاتم اسلم کی جو بات میں نے سنائی، میں نے حضرت حاتم اسلم کی جو بات سنائی، تو وہ جو سائل آیا تھا نا، اس نے یہی کہا تھا کہ آپ قادر الکلام ہیں، آپ کلام کی تعویل کر لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کلام نازل کرنے والا بھی وہی ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ جی جی، تو کوئی بات اگر اچھی نکل جاتی ہے تو اسی کی طرف سے ہے، اور جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، وہ ہماری طرف سے ہیں، اور ہم ہیں ہی خطاؤں کا پتلا اور خطاؤں کا مجموعہ۔ لطائف اور معارف جو ہیں، جی اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ ہم روزانہ کوسچن یہ کرتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو یہ پتہ نہیں کہ لطائف اور معارف کیا ہیں۔ تو لطائف لطیفہ کی جمع، ٹھیک ہے، لطیفہ ہماری عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے، اب تو ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ لطیفہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا اس لطیفہ کو عام ہماری پبلک جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی ولگر بات جو ہوتی ہے اس کو لطیفہ کہتے ہیں، جوکس کی صورت کو سارے کہتے نہیں، ہیں، یہ ہرگز بات نارملی نہیں ہے، ہرگز پرسیپشن بات۔ یہی ہے۔ اگر ایسا بہت ہوتا، خوبصورت تصحیح ہے یہ۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے بڑے بڑے شیوخ بزرگان دین اپنے واعظ کے اندر، نصیحت کے اندر، اپنی تصانیف کے اندر جی ہاں، یہ کبھی بھی لطیفے نہ لکھتے، لطائف نہ لکھتے۔ اصل میں
لطیفہ کہتے ہیں باریک بات، نازک بات، اللہ اکبر، جس طرف عام لوگوں کا ذہن نہ جا سکے، کسی صاحب فکر کا خیال ادھر چلا جائے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے وہ اس میں سے کوئی موتی نکال کے لے آئے تو اس کو کہتے ہیں لطیفہ، لطیف بات۔ اور معرفہ کی جمع ہے، تو معرفت اصل میں کہتے ہیں کسی شے کی، یہ معرفت علم اور معرفت میں ایک لطیف فرق یہ بھی آ گیا، پھر لطیف بات آ گئی درمیان میں، یہ بھی لطیف فرق ہے علم اور معرفت میں۔ علم کلیات کے ادراک کو کہتے ہیں اور معرفت جزئیات کے ادراک کو کہتے ہیں۔ کیا کہنے، یعنی اب اس کا مطلب کیا ہے کہ معرفت یہ ہے کہ آپ ہر جزئی کی تہ تک پہنچ جائیں، ہر شے کی حقیقت کو جان لیں، اس کو معرفت کہتے ہیں، اس کی گہرائی، اسی اس کی لیے ڈیپتھ جو ہوتی ہے۔ بالکل اسی لیے عارف اسی سے ہے، اور معرفت جن کو نصیب ہوتی ہے تو کہ عالم جاننے والا ہے اور عارف پہچاننے والا ہے۔ خوبصورت ہے، واہ واہ، یہ اس سے آسان ہے اور پبلک کے بلکہ لیے۔ علامہ صاحب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ عالم پڑھ کر بات کرتا ہے، عارف دیکھ کر بات کرتا ہے، ایسی بھی بات وہ الگ ہے۔ یہ سادہ لفظوں میں یہ ہے، یہ عام ہمارے لیول کی، عام آدمی کے لیول کی چیز ہے کہ ہر شخص جس چیز کو جانتا ہوتا ہے وہ اسے پہچانتا نہیں ہے۔ افضل نشاہی کو جاننا اور ہے اور افضل نشاہی کو پہچاننا ہو رہا ہے۔ اب سکرین پہ مفتی محمد طاہر تبسم کو، شہزاد مجدی کو دیکھ لیا آج تو یہ ہے جاننا۔ آج تو آپ صحیح عارف لگے ہیں حضرت، کیونکہ ہم افضل نشائی صاحب کو جانتے ہیں اور پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ہر پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا تو اب لطائف و معارف جو ہے، جو آج کا اسم باری تعالیٰ ہے، اب اس کا معنی مفہوم، اس کے اندر سے نکات جو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ لطائف ہے۔ پھر اس کا برمحل کہاں استعمال ہے اور اس سے کما حق کو ہو استفادہ کہاں کہاں کیا جا سکتا ہے، یہ معرفت ہے۔ جس طرح کہ سید امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ، یہ شاید آپ کے وظائف میں کے سیگمنٹ میں ہوتا ہے، فرمایا جو بندہ اس کو 308 مرتبہ پڑھ لے یک بارگی، ایک جگہ پر ایک نشست میں تسلسل کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق کی فکر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو ایک اس کو پڑھ لیتا ہے۔ ایک اس کے حوالے سے اور بھی وظیفہ ہے، بعض صوفیاء نے یہ کہا کہ صبح صادق کے بعد اذان فجر سے پہلے، صبح صادق طلوع ہوئی اذان فجر سے یا نماز فجر سے پہلے، اپنے گھر کے 4 کونوں کے اندر کوئی بندہ قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو، دائیں کونے سے آغاز کرے، پھر اس سے اگلا کونا 4 کونوں میں 11 مرتبہ اس کو پڑھے اور درود شریف اول آخر پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کرے گا اور اپنے خزانوں سے اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ جتنا اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے الرزاق اللہ کریم کی صفت کے حوالے سے، لطائف اور معارف کے حوالے سے گفتگو سنی۔ بیچ میں مجھ گناہ گار کو علماء کا حسن ظن ہے، ان کا حسن نظر ہے، اللہ کریم ان کا نظر فیض مجھے عطا فرما دے۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، رحمت سحر میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ARYQ TV پر برکتوں کا، رحمتوں کا، رفتوں اور رافتوں کا یہ سفر جاری و ساری ہے، اور ہم سب اپنی اپنی استعداد اور ظرف کے مطابق اس سے رحمت کشید کر رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ الرزاق ہمارا آج کا موضوع ہے، اسی موضوع سے متصل ہوں گے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ علامہ صاحب، ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، خصوصاً جتنے سخنور حضرات ہیں، رزق سخن، رزق فن اور رزق ہنر، یہ ٹرمینالوجی ہم نارملی استعمال کرتے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جس کو طاقت دے، جس کو وہ خود عطا کر دے، تو آگے خود وہ رزق تقسیم کار ہو جاتا ہے۔ ڈسٹریبیوشن کا ایک چینل یہ بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس باریک بات کی بھی کچھ وضاحت کریں۔ دیکھیے، معلم اور مربی کا لفظ جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، مربی تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا، کسی چیز کی گروتھ اور نشو و نما کے اندر اپنا حصہ ڈالنے والا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اسم رزاقی اور صفت رزاقی کی مظہریت جب بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور ایک بڑا باریک فرق آپ نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ باقی تمام مخلوقات جن کو رزق ملتا ہے، انہیں رزق کی ملکیت نہیں ملتی،
रिस्क मिलता है, रिस्क की मिल्कियत नहीं मिलती। सिर्फ इंसान को अल्लाह ने रिस्क की मिल्कियत दी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह इसलिए आप अपने राइट्स रिजर्व करवा सकते हैं बिल्कुल होते भी कि हैं। मेरा रिस्क है, जुमला हकूक महफूज जी है, हाँ, जी जी, खिलाफवर्जी मुझ नहीं पे हो उतरा पाएगी। है। बिल्कुल ठीक। राइट्स है ना दुनिया में जो आपको जी, जी। राइट्स मिले हैं, इसकी भी कड़ी कहाँ देखिए जाके जोड़ी है बुजुर्गों ने, हमारे अहले इल्म ने। और ये वहीं से रिस्क सुखन, रिस्क फन, रिस्क जब उस्ताद के अंदर आया, मौलम के अंदर आया, मुरब्बी के अंदर आया, अब आगे उसको दे रहा है जो वो, तो अब क्या हुआ कि ये शख्स जो है राज़िक और मरज़ूक के दरमियान वसीला बन गया है, बहुत खूबसूरत, बहुत और खूबसूरत। उसकी सिफत रज़ाकी का मजहर बन के उस फैज़ को आगे पहुंचा रहा है और फैला रहा है। और इस पर फिर दो सोर्स हैं उसके पास, एक हाथ है, माल के ख़जाने, दौलत के ख़जाने, उसी के दिए हुए जिस्मों के रिस्क की तरसील और तकसीम अपने हाथ से कर रहा है, तो इसे एक मजहरियत अता हुई रिस्क की। और अगर इसके पास इल्म है, फ़न है, मारिफत है, और मुआरिफ हैं और लताइफ हैं, जी सही। और ये सारे सोर्सेज हैं, अक्ल और दानिश है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब ये अपनी ज़बान के साथ और अपने कल्ब के साथ, अपने बातिन के साथ उन मुआरिफ को खल्क़े खुदा में मुंतकिल कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रज़ाकी से इस शख्स को कामिल हिस्सा अता हुआ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फरमाया सबसे बड़ा सखी अल्लाह है, अल्लाह अकबर, और उसके बाद सबसे बड़ा सखी मैं हूँ, सल्लल्लाहु और अलैहि मेरे बाद मेरी उम्मत में सबसे बड़ा सखी वो है जिसे अल्लाह ने इल्म की दौलत दी और वो खल्क़े खुदा में उसे तकसीम कर रहा है। एक बहुत मुख्तसर सी बांट बात रहा। अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत रज़ाकियत का मजहर जो भी लोग होंगे, इन खुशनसीब हजरात को हम राज़िक तो नहीं कह सकते, या कह सकते हैं? इनको हम राज़िक कह सकते हैं, रज़ाक नहीं कह सकते। मैं यही जानना चाह रहा था, और क्योंकि ये रज़ाक रिस्क नहीं तकसीम तो करते हैं, वाहिब कह सकते हैं, वहाब नहीं कह नहीं कह सकते। सकते। वाहिब है देने वाला, बिल्कुल ठीक। और वहाब है इतना और ऐसा देने वाला जैसा कोई नहीं दे सकता। मैं सादा सी मिसाल देता हूँ, बिल्कुल हर बंदे के सामने की है। आप और मैं कहीं बाजार में किसी मरीज व बीमार को दवाई के पैसे तो दे सकते हैं, जी, दवाई खरीद के दे सकते हैं, शिफा नहीं हाँ, दे नहीं सकते। दे सकते। वो यार राज़िक कहा जा सकता है, हम रज़्ज़ाक किसी नहीं को कह सकते। रोटी दे सकते हैं, उसकी भूख मिटाने की गारंटी नहीं दे सकते। तो वहाब और रज़्ज़ाक वो होता है जो ज़ाहिरी रिस्क भी दे, दवा भी दे, पैसा भी दे, खाना भी दे, और फिर शिफा की गारंटी भी दे कि वो भी मैं दूंगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान रज़्ज़ाकी और उसकी जो इसमें सिफत वहाब है, सिफत मुकीत है, इस पर जो गुफ्तगू उलमा ने आइमा ने की है वो ये है कि अल्लाह ताला वो ज़राए व असबाब भी देता है जिसके लिए बाज़ औक़ात हम पैसा खर्च करके चीज़ ख़रीद लेते हैं, लेकिन पहनने की तौफीक नहीं हो, वो वहीं पड़ा रहता है कपड़ा, माशाअल्लाह, हम पहन ही नहीं पाते। तो शान रज़्ज़ाकी के साथ जुड़ी हुई सिफात का मतलब यह है कि वो उसकी तकमील कर रही होती हैं, खूबसूरत, उसकी एक्सटेंशन होती जी, हैं, जी, जी। कि जो कुछ किसी मखलूक को चाहिए। और उसमें कमाल लतीफ़ा ये भी है कि उसे खुद अपनी ज़रूरत का नहीं पता कि नेक्स्ट मेरी ज़रूरत क्या होगी, अल्लाह उस ज़रूरत का भी कफील बन जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ एक क्वेश्चन लेकर आना चाहता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर बाज़ लोग गरीब हैं, बाज़ अमीर हैं। अच्छा, ये रिस्क के हवाले से, ये रिस्क की तकसीम के हवाले से ये मैंने जुमला बोला है कि जब मोहतरम अल्लामा साहब ने फरमाया कि अर्रज़्ज़ाक उस शख्स को नहीं कहा जा सकता, रज़्ज़ाक है, यानी वो रिस्क अल्लाह के अता किए हुए वसाइल में से आगे तकसीम करता है। अब ये जब ये वाली वो एक लिमिटेशन रखता है, डिफ्रेंसीशन रखता है, किसी को ज़्यादा देना, किसी को कम देना, अब उसकी इस अमल की वजह से कोई गरीब है, कोई अमीर है। और फिर कुरान पाक में भी ये फरमान आता है कि बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत दी, इस हवाले से बयान फरमाइए। और इसमें हमारे माशरे में वो लोग जो बावसाइल हैं उनका फिर क्या किरदार होना चाहिए? एक जनरल सा क्वेश्चन है। मेरा तो नाक़िस ख्याल ये है कि मखलूक में से किसी को राज़िक भी नहीं कहना चाहिए, राज़िक भी अल्लाह ही है। ये उसमें, और जो आप कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया पहले पारे में सूरह बकरा के आगाज़ में, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जी, उसमें उनका क्या कमाल फरमाया, उसमें से जो हमने उन्हें दिया है वो खर्च करते हैं, दिया हमने। अब ये बताना ही ये था, बताना ये था कि तुम्हें तुम्हारे हाथ क्यों कांपना शुरू हो जाते हैं
جب تم دیا ایک اس نے ایک ہے، آٹے عطا کا کرنے تھیلا والا وہ ہے۔ دیتے ہو تو تصویریں بنا بنا کے میری مخلوق کی رسوائی کرتے ہو۔ یہ بڑی شاندار آپ نے ڈائریکشن لی ہے، جی 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 جی۔ میرے بندوں کی وہ جو ہے نا ان کا سفید پوشی کا بھرم تم توڑتے ہو۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا تم نے کیا کمال کیا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ تو ان کا حق تھا اور تمہارا فرض تھا۔ اللہ اکبر، تو اللہ کوئی فرض ادا کر کے کہے کہ میں نے کمال کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہاں اس لیے فرمایا کہ ہم نے دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرو کیونکہ دینے والے ہم ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کی یہ صفات ہیں اس نے مخلوق کو دیا اور استحقاق کے بغیر دیا، جی کسی کا رائٹ نہیں تھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے جو دیا تو میرا حق تھا، میرا استحقاق تھا، میری کوالٹی اور قابلیت کی بنیاد پر دیا ہے۔ جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے جی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا مناسب سمجھتا تھا اس کو اتنا دیا ہے، اور اگر کسی کو کم دیا ہے، محروم رکھا ہے، تو اس کے اندر اس کی حکمتیں پنہاں ہیں۔ بے شک، وَلَوْ بے شک، بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ بے شک، اللہ تو اکبر۔ اب اس لیے اس کے اندر اس کی حکمتیں ہیں۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس صفت کا مظہر یوں بنیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جود و عطا کے دریا بہا دیے ہیں، اللہ اکبر۔ اس اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم بھی اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو بات ہو رہی تھی کہ اس کے رزق کا دائرہ کتنا وسیع ہے، تو اہل علم نے یہ کہا کہ من اعظم الرزق الامن والصحہ۔ آپ حیران ہوں گے، جی جی جی، کہا کہ اللہ کا سب سے بڑا رزق جو ہے وہ تو اس کی بے شمار نعمتیں، تو فرمایا یہ جو جس کو ہم رزق سمجھتے ہیں، جو اسباب ہمارے لیے، اس میں سے امن اور صحت یہ اللہ کا بہت بڑا رزق ہے۔ اللہ یہی وجہ ہے کہ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تکمیل تعمیر کعبہ کے بعد جو دعا مانگی ہے اس میں کیا کہا، رب جعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ امن پہلے مانگا ہے اور پھلوں کا رزق بعد میں مانگا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے بہت خوبصورت آج جو ٹاپک ہمارا تھا الرزاق، اس حوالے سے تقریباً ہر پہلو پر ہمارے علماء نے آپ کو انفارمیشن، اس کے مفاہیم اور اس کی تفاصیل آپ کو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کریم یہ جو الرزاق اللہ کریم کی صفت ہے، اس کا ہمیں فیض عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب اللہ کریم ہمیں باوسائل بنائے، ہم اس کے دیے ہوئے رزق میں سے ایسے تقسیم کریں کہ ہمارا ایک ہاتھ دے دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور جو لینے والا ہے اس کا بھرم بھی قائم رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ رحمت سحر میں آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ARYQ TV پر آپ دیکھ رہے ہیں رحمت سحر۔ گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، یار رزاق کو ہمارا آج کا موضوع، اس پہ اس کے ورد، اس کی تاثیرات اور اس کے حوالے سے ایک پیغام آج کے آخری سیگمنٹ میں کیا ارشاد کیجیے؟ ایک تو جی اس کو بطور وظیفہ پڑھنا چاہیے، اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی مجرب ذکر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، ان کا یہ بڑا مجرب، ان کا یہ ورد خاص تھا، یا وہاب، یا رزاق اور یا وہاب، اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر جو شخص مفلس ہو، محتاج ہو اور بارگاہ الہی میں استغاثہ پیش کرنا چاہتا ہو، تو تنہائی میں، خلوت میں ہو اور ننگے سر بارگاہ الہی میں عاجزی اور زاری کے ساتھ 11 بار اول آخر درود شریف پڑھ کے تو اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق، اللہ اکبر، یا اللہ یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق، اللہ، یہ 41 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھے، اور چاشت کی 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں 1000 بار یا رزاق یا رزاق یا رزاق، بہت زیادہ تعداد ہے، اور کم سے کم 104 بار ہے۔ ان میں سے جو چاہے اختیار کر لے، 104 بار یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ میں یا رزاق کے حوالے سے ایک آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اشارے میں مفتی صاحب نے ایک بیچ میں گفتگو کی، حضرت سیدنا با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں نماز پڑھ کے جانے لگے تو امام صاحب نے آپ سے کہا
کہ حضرت آپ کا کوئی ظاہری کاروبار بزنس تو ہے کوئی نہیں، ذریعہ معاش، تو آپ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ رازق ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہی مجھے بھی کھلاتا ہے جو چوپایوں کو زمین پہ پھرنے والی مخلوق کو دیتا ہے، مجھے بھی دیتا۔ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے جی پھر بھی، آپ نے فرمایا ٹھہرو میں پہلے اپنی نماز دوبارہ دہرا لوں، پھر تمہیں جواب دیتا ہوں۔ تو دوبارہ نماز پڑھی اور فرمایا جس شخص کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے اور اس کے رازق ہونے پہ ایمان نہیں، اس کے پیچھے میری نماز کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب ایسا توکل دے نا، جو حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر پرندوں جتنا توکل بھی تم کر لو، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو بلا اسباب روزی تمہارے گھر پہ پہنچ جائے۔ میں محترم مفتی صاحب آپ سے بھی جو اس حوالے سے الرزاق اللہ کریم کی یہ صفت جو ہے شان مبارکہ ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کیا قرآنی نسخہ ایک بڑا شاندار رزق کی کشادگی کے حوالے سے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حسن مجتبیٰ کے پاس آپ کے مجلس میں ایک سائل آیا اور اس نے آ کے قحط سالی کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا سائل آیا تو اس نے تنگ دستی کی شکایت پیش کی تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا اس نے کہا جی میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا آیا اس نے کہا جی میں ہل چلاتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں، سیراب بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود کھیتی نہیں اگتی، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، عرض کیا حضور مریض چاروں کا مرض الگ الگ، علاج ایک ہی، جی نسخہ ایک ہی آپ نے بتایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے وہ قصہ نہیں پڑھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے فرمایا تم استغفار کرتے رہو، یہ چاروں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مسائل حل فرما دے۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، حضور سید حجویر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نگر لاہور سے ہمیں آپ سے اجازت چاہنی ہے، اور لاہور اسٹوڈیو کے بعد انشاءاللہ کراچی اسٹوڈیو سے رحمت سحر کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جناب رئیس احمد ہمارے ساتھی میزبان ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے۔ مجھے اپنے معزز شرکائے گفتگو کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، اللہ کریم آپ کو دائرائن کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اختتام ہوگا ہم دونوں میزبانوں کی طرف سے اجازت پر بھی، اور کلام شامل کریں گے محمد افضل نشاہی صاحب، ہمارے آج کے میزبان بھی ہیں، ثنا خان رسول بھی ہیں۔ تو میں حسان الاسر حافظ محمد مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے نعت شریف کی التجا کروں گا۔ حافظ مظہر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب تک بدن میں جان دہن میں زباں رہے، جب تک بدن میں جان دہن میں زباں رہے، لب پہ ثنائے خواجہ کونو مکان رہے، لب پہ ثنائے خواجہ کونو مکان رہے، اور جاری رہے حضور کی مدحت کا سلسلہ، جاری رہے حضور کی مدحت کا سلسلہ، جب تک جیوں یہ نور کا چشمہ رواں رہے، جاری رہے حضور کی مدحت کا سلسلہ، جب تک جیوں یہ نور کا چشمہ رواں رہے۔ میں نعت مبارکہ پیش کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم حاجی عبدالرزاق صاحب ان کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی اہلیہ کو اللہ کریم شفا عطا فرمائے، کاملہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اور حضور کی امت کے جتنے بیمار ہیں اللہ کریم حضور کے ذکر کے صدقہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب آپ کا کلام ہے۔ ابر کرم کچھ ایسا، ابر کرم کچھ ایسا برسا تیری گلی میں، ابر کرم کچھ ایسا برسا تیری گلی میں، خالی رہا نہ کوئی منگتا تیری گلی میں، خالی رہا نہ کوئی منگتا تیری گلی میں، اٹکے ہوئے ہیں آنسو پلکوں پہ
کس ادب سے اٹکے ہوئے ہیں آنسو پلکوں پہ کس ادب سے آہوں میں ڈھل گیا ہے گریا تیری گلی میں آہوں میں ڈھل گیا ہے گریا تیری گلی میں ابرِ کرم کچھ ایسا اور سب زائروں کی خاطر ہے مجدائے شفاعت سب زائروں کی خاطر ہے مجدائے شفاعت یہ چیز ہے تو بس ہے ارے یہ چیز ہے تو بس ہے تنہا تیری گلی میں یہ چیز ہے تو بس ہے اللہ اکبر آقا علیہ السلام کی شفاعت مبارکہ کا ذکر ہے میں دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ سب زائروں کی خاطر ہے مجدائے شفاعت سب زائروں کی خاطر ہے مجدائے شفاعت ارے یہ چیز ہے تو بس ہے تنہا تیری گلی میں یہ چیز ہے تو بس ہے یا رسول اللہ میرے آقا یہ چیز ہے تو بس ہے تنہا تیری گلی میں ابرِ کرم کچھ ایسا اور سورج میں ایک جھجک سی وقت طلوع دیکھی سورج میں ایک جھجک سی وقت طلوع دیکھی ارے مہتاب کو بھی گمسم پایا تیری گلی میں مہتاب کو بھی گمسم پایا